अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे। एक तो जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी क्या मसरूफियात होती हैं, क्या शब व रोज़ हैं उनके, उस बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको जो माजी में अमेरिका के एक पाकिस्तान में सफ़ीर थे रिचर्ड ओल्सन, उनका वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत बड़ा स्कैंडल लाए हैं, जिसमें पाकिस्तान में ख़वातीन से उनके ताल्लुकात थे। वो बहुत सी ख़वातीन को डेट कर रहे थे पाकिस्तान में, और किस तरह से उसमें माली मामलात उनके तमाम वो सामने लाए हैं। वो बड़ा ही एक दिलचस्प कहानी है सारी। और इसके अलावा जो SIFC बनी है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि $25 अरब तो कभी $75 अरब तो कभी $100 अरब। अब हम आपको आज इंकशाफ करेंगे कि उसमें अब तक कितने ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है, तो बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जो शब रोज़ हैं, ये मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा है, सिपा सलार के शब रोज़। ये ज़रा सुनिए। तो मोहम्मद हनीफ साहब एक बहुत ही नामवर लिखारी और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी किताबें मार्केट में मौजूद हैं, और वो एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ केस, जो उनकी एक बुक है, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, वो बड़ी मशहूर है। और इस तरह से मतलब अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। यहाँ पे मौजूद हैं उनकी किताबें, ये फटते आमों का केस के नाम से। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने उनसे दस्तखत लेके ये किताब ली थी, और ये किताब फिर उसका अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ का उर्दू तर्जमा है, जो कि बाद में मार्केट से फ़ौज ने गायब करवा दी थी। फिर ये उनकी एक रेड बर्ड्स भी उनकी एक बुक है। ये भी आई एम बिग फैन ऑफ मोहम्मद हनीफ साहब। ही इज़ समबडी एक्सेप्शनल राइटर पाकिस्तान से, अगर आप कहेंगे। और इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी तीनों में ये अमेजिंग लिखते हैं, अमेजिंग बोलते हैं। लाइक यू वुड लव टू लिसन हिम, यू वुड लव टू रीड हिम। ही इज़ समबडी लाइक हाईली रिकमेंडेड, आप इनको ज़रूर पढ़ा करें। तो वो लिखते हैं जी कि अगर वो किसी नीम नॉर्मल मुल्क के सिपह सालार होते तो सुबह नाश्ते की मेज़ पर अपने सरहदी कमांडरों की रिपोर्ट मिलती, ठीक है, कि किसी दुश्मन ने रात के अंधेरे में भी हमारी तरफ मैली आंख से तो नहीं देखा। ये जनरल आसिम मुनीर के बारे में कह रहे हैं कि अगर वो किसी नीम नॉर्मल मुल्क के सिपह सालार होते तो सुबह नाश्ते की मेज़ पर अपने सरहदी कमांडरों की रिपोर्ट मिलती कि किसी दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमारी तरफ मैली आंख से तो नहीं देखा। दफ्तर पहुंचते, कॉफ़ी पीते, दिन के एजेंडे पर एक नज़र डालते, मामूल की मीटिंग की सदारत करते, किसी को शाबाश देते, किसी को डांट पिलाते। फिर हेलीकॉप्टर पर बैठकर एक फ़ौजी मशक का जायज़ा लेते, जवानों का हौसला बढ़ाते, इनके साथ घुल मिल जाते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, दोपहर का खाना किसी ऑफिसर्स मेस में तनावल करते या जवानों के साथ बड़े खाने में शरीक होते। फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी सरहदी चौकी का दौरा करते, तोपों टैंकों का तेल पानी चेक करते। ये बता रहे हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर एक नॉर्मल आर्मी चीफ़ होते, किसी भी एक नॉर्मल मुल्क के आर्मी चीफ़ होते, जो अपने ओथ पर का पास करते, जो अपने आइनी दायरा कार के अंदर रहते, तो वो क्या कर रहे होते। तो ये उनकी वो मसरूफियात लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि दोपहर को दफ्तर वापस आते, किसी बैरूनी मुल्क से आए हुए अपने हम मनसब से मुज़ाकरात करते, शील्ड पेश करते, वसूल करते, तस्वीर बनवाते। बीच में अगर कोई सियासतदान, कोई सहाफ़ी, कोई सेठ रब्ता करने की कोशिश करते तो स्टाफ ऑफिसर, यानी कि जनरल आसिम मुनीर का स्टाफ ऑफिसर, डांट पिला देता कि हम वजारत दिफा के मातहत आते हैं, कुछ पूछना है तो वहाँ रब्ता करो। यानी कि कोई बिजनेसमैन अगर मिलने की कोशिश करता है, कोई सियासतदान मीटिंग का वक्त मांगता है, कोई कहीं से भी कोई सहाफ़ी कहता जी हमने जनरल साहब से ऑफ द रिकॉर्ड में कहते हैं, तो कहते भाई
آرمی چیف کا کام نہیں ہوتا آپ لوگوں سے ملنا, آپ جائیں, ہم تو منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتے ہیں, وہاں پہ جا کے بات کر لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن اب وہ آتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, پھر وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں آخری, پھر وہ شام کو جنرل عاصم منیر کیا کرتے ہیں, اگر وہ ایک نارمل ملک کے آرمی چیف ہوتے, ایک نارمل آرمی چیف, تو کرتے کیا جی, آخری فائل پر شام کو نوٹ لکھتے, ٹھیک 5 بجے دفتر سے اٹھتے, سیدھے گولف کورس کا رخ کرتے. ٹھیک ہے. پھر وہ باتیں ہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے سپہ سالار کے نصیب میں اتنی پرسکون زندگی کہاں. اسلام آباد کے جید صحافی ہمیں چلا چلا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار کو متحرک ہونا پڑا ہے. انہوں نے سیٹھوں کی جیبوں سے ڈالر نکلوائے ہیں, زراعت, معدنیات, ڈالر کا ریٹ, بجلی کے بل, سوشل میڈیا پر بیٹھے سازشی, یہ سارے کام ہم نے سپہ سالار کے ذمہ لگا دیے. ٹھیک ہے. ویسے حنیف بھائی وہ صرف اسلام آباد کے نہیں, آپ کے کراچی کے جو کامران خان ہیں ان کا تو گلا ہی نہیں ابھی تک بیٹھا, لیکن چیخ وہ بہت رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے, باقاعدہ چیخے بنے ہوئے ہیں اس وقت وہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں سپہ سالار کا دن کب شروع ہوا, وہ دفتر سے جا کر گالف کیسے کھیلے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں سپہ سالار کا دن کب شروع ہوا, وہ دفتر سے جا کر گالف کیسے کھیلے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری افواج نے چند انتہائی شاندار گالف کورس بنا رکھے ہیں, لیکن میں نے کئی سال سے کسی حاضر سروس سپہ سالار کو گالف کھولتے نہیں دیکھا. آخری سپہ سالار جن کو گالف کورس پر شاٹ لگاتے دیکھا گیا تھا وہ مرحوم جنرل ضیاء الحق تھے. ان کے بعد آنے والوں کو اس قوم نے اتنا متحرک کر رکھا ہے کہ وہ اپنی 3 سال کی مدت ملازمت گزار کے بھی اپنے فرائض پورے نہیں کر پاتے. اس لیے کبھی مانگ تانگ کر تو کبھی ڈنڈے کے زور پر ایکسٹینشن لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں کہتے کہ ایک آرمی چیف کو 3 سال میں لگتے ہی نہیں کہ یار میں نے اتنے کام کرنے تھے, میں کر نہیں پایا, تو وہ ایک اور ایکسٹینشن لے لیتا 3 سال کی, چاہے وہ بدماشی سے لے یا وہ مانگ کے لے لے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں دن بھر کی معذرت میری لینگویج کی, دن بھر کی مشقت کر کے جب ہمارا تھکا ہارا سپہ سالار گھر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سارے دن کی محنت اکارت گئی, خزانہ ابھی بھی خالی پڑا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ لکھتے ہیں ملک میں پہلی بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھوکے سو رہے ہیں, یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کے اسکول کی فیس. ظاہر ہے درد مند سپہ سالار کو نیند کیسے آ سکتی ہے. وہ ملک کے چیدہ سیٹھوں کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ ہی بتائیں اب کیا کرنا ہے. چیف کی 90-92 سیٹھوں کے ساتھ رات گئے تک چلنے والی ملاقاتوں اور ان کے بعد آنے والی خوشخبریوں کے بعد یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سیٹھ ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں یا یہ ملک ان سیٹھوں کا سرمایہ ہے. شکر ہے کہ چیف کو کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ ملک میں سے 100-200 غریب لوگوں کو جمع کر کے ایک بار ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے کہ اس ملک کا اور اس کی معیشت کا کیا کرنا ہے. ایسا کرنے سے سپہ سالار کے شب و روز اور مشکل ہو جاتے. یعنی کہ غریبوں کو اگر ملتے تو آرمی چیف کو زیادہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, سیٹھوں کو ہی ملے وہ. ٹھیک ہے. غریب بیچارہ کہاں پہ کسی کھاتے میں آتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہم نے سپہ سالار کو اتنا متحرک کر رکھا ہے کہ یوں لگتا ہے وہ صبح اٹھتے ہی فوج کے بنائے محکمہ زراعت والے جدید فارم پر ہل چلاتے ہیں تاکہ غذائی بحران سے بچا جا سکے. پھر دفتر جاتے ہیں, راستے میں رک کر کدال سے سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہیں کہ اتنی معدنیات تو نکل آئیں کہ قوم کا ایک دن کا خرچہ نکل آئے. وہ لفٹ نہیں کراتے, لیکن دفتر کے گیٹ کے باہر ان سویلین کا بھی ہجوم ہوتا ہوگا جو کہتے ہوں گے کہ اتنی محنت کر کے آپ کے بوٹ خاک آلود ہو گئے ہیں, ایک موقع ہمیں بھی دیں. یعنی کہ انہوں نے کہا بوٹ پالش کرنے کے لیے کامران خان جیسے پالچیے
آرمی چیف کے دفتر کے باہر ویٹ کرتے ہوں گے کہ سر ہمارے سے تھوڑی پالش بنوا لیں. آج کل آپ کو بہت سے ایسے اینکرز ملیں گے جو کبھی واگا بارڈر پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, کبھی وہ آرمی چیف کے اندر کوئی صفات ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی وہ ہمیں شہداء کی قربانیاں گنوا رہے ہیں. بھائی شہداء کا قربانیاں ہمارے سر آنکھوں پر, ہماری ماؤں کے بیٹے, ہم ساری عمر ان کی خون کے مقروض ہیں. لیکن آپ ایک بات بتائیے, ان شہداء نے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد درندوں سے جو گردنیں کٹوائیں, جو شہادتیں لیں, جو گولیاں کھائیں اور شہید ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے, انہوں نے اس لیے یہ شہادتیں دی تھی کہ فوج سیاسی نظام میں مداخلت کرے, جرنیلوں کے زرعی رقبے سلامت رہیں. ٹھیک ہے, کیا کشمیر اور دیگر بارڈر پر لڑتے ہوئے جو پاکستانی فوجی جو وطن کی مٹی کا دفاع کرتے ہوئے شہادتیں دیتے ہیں, کیا وہ اپنا خون کا نذرانہ اپنی دھرتی ماں کے لیے اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی دھرتی ماں پر ڈی ایچ ایز بنے, عسکری ہاؤسنگ بنے ہیں؟ تو یہ آپ کو ایسی نسل کے آج کل بہت سے اینکر آج کل ٹویٹر پہ ادھر ادھر چائیں 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 کرتے ملیں گے, ان کو ہڈی ڈالی جا رہی ہے, وہ لگے ہوئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں, محمد حنیف لکھتے ہیں کہ قربانیوں کا موسم ابھی جاری ہے تو کتنے شہداء کے گھروں کو جائیں. 9 مئی والے دہشت گردوں کے کیسوں کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. پھر بارڈر سے نوجوانوں کی ایک ٹولی آ جاتی ہے, ان کے ساتھ گپ شپ, یہ خبر رکھنا کہ اٹک والے قیدی کی چھت تو نہیں ٹپک رہی. روس اور امریکہ سے آنے والی ٹیلی فون کالیں, عربی شہزادوں کو پیغامات, اور اتنا کچھ کر کے رات کو جیب پھر بھی خالی. ٹھیک ہے, سوچتا ہوں کہ اتنے کٹھن دن کے بعد جب سپہ سالار آخر سونے جاتا ہوگا تو نیند کیسے آتی ہوگی. ملنے والے بتاتے ہیں کہ سپہ سالار اپنی تقاریر میں آیتوں اور حدیثوں کے حوالے اکثر دیتے ہیں, تو یقیناً سونے سے پہلے کوئی دعا پڑھ کر قوم پر پھونک مار دیتے ہوں گے تاکہ قوم کو رات کو ڈراؤنے خواب نہ آئیں. یہ محمد حنیف صاحب کی تحریر ہے, انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے شب و روز پر یہ لکھی ہے. بات یہ ہے, اب وہ ایس آئی ایف سی کل اس کی بریفنگ تھی, تو جو لا منسٹر ہیں وہ بھی اس بریفنگ کا حصہ تھے. تو جب پوچھا گیا کہ ابھی تک ایس آئی ایف سی بننے کے بعد, جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ بیرون ملک کی سرمایہ کاری ملک میں لائی جا سکے, تو ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ سعودی عرب $10 ارب ہمارے قومی خزانے میں رکھوائے گا, $15 ارب وہ کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹ کرے گا, $10 ارب یو اے ای رکھوائے گا, باقی وہ کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹ کرے گا, قطر بھی پیسے رکھوائے گا بھی, انویسٹ بھی کرے گا, کویت بھی پیسے رکھوائے گا بھی, انویسٹ بھی کرے گا, اور یہ اور وہ, اور دودھ اور شہد کی نہریں بس کھدائی شروع ہو گئی ہے, تو بس اب کراچی تک 1.5 میں پہنچ جائے گی. تورخم بارڈر سے کراچی تک دودھ کی نہر پہنچے گی, اور خنجراب بارڈر جو ہے پاک چائنا, ادھر سے کراچی تک شہد کی نہر پہنچے گی. مطلب اسی طرح بتایا جا رہا ہے نا, اور انہیں دودھ اور شہد سے سیراب کیا جائے گا جو کارپوریٹ فارمنگ میں فارمز ہوں گے ان کو. ٹھیک ہے, تو اب جب کل پوچھا گیا, جو کابینہ نے بریفنگ دی ایس آئی ایف سی کے اجلاس کے بعد کہ سر کتنے ممالک نے اب تک پاکستان میں ایس آئی ایف سی کے تحت سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا, تو آپ کو پتہ ہے آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. صرف ابھی تک انڈونیشیا نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. یہ لا منسٹر نے آن ریکارڈ بتایا ہے, ایک ملک نے, وہ بھی انڈونیشیا. آپ ایک چیز بتائیے, انڈونیشیا دیکھ لیجئے کتنا امیر ملک ہے, اور اس کے دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے مسلمان ملکوں میں. مسلمان ملکوں میں بھی وہ پاکستان سے کچھ تھوڑا سا بہتر ہوگا. اب وہ پاکستان میں کتنے کی سرمایہ کاری کر لے گا؟ 5 کروڑ $10 کروڑ اتنے کی بس. $25 ارب کہاں, $75 ارب کہاں, $100 ارب کہاں, جو میں بتائے جا رہے تھے. جو وزیر خزانہ ہے شمشاد اختر, انہوں نے اس دن بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان کے اگلے جو 3 ماہ میں میرے خیال میں انہوں نے کہا جو باہر سے ہمیں وعدے کیے گئے اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کو جو ڈالر ملیں گے وہ $6 ارب ہیں.
کتنے؟ 6 ارب ڈالر. تو 25 ارب ڈالر کہاں پہ گئے؟ 75 ارب ڈالر کہاں پہ گئے؟ 100 ارب ڈالر کہاں پہ گئے؟ پھر اب یہ حالات ہیں یہاں پر، تو پھر بتائیے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ٹھیک ہے، تو سبز باغ ذرا حوصلے سے دیکھیے، اور کامران خان جیسے چیخوں کو، جو بھاڑے کے ٹٹو ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو اگنور کیجیے. اور یہ ملک اگر آگے جانا ہے، ڈیموکریسی سے آگے جانا ہے، آئین کے تحت چلے گا تو آگے جائے گا. اس ملک کے عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے تو وہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اور اس ملک میں موجود ہر شخص کو جو بھی وہ کام کر رہا ہے، جس بھی پیشے سے منسلک ہے، اس کو پوری ایمانداری سے وہ سر انجام دینا ہوگا. ہم صحافیوں کو ایمانداری سے صحافت کرنی ہوگی، ججوں کو اونیسٹی سے آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے ہوں گے، فوج کو سرحدوں کے پار رہنا ہوگا، اور اپنی ذمہ داریاں وہی ادا کرنی ہوں گی. دہشت گردوں سے لڑنا ہوگا، یا ملک میں کوئی سیلاب جیسی آفت آئے اور سویلین حکومت ان کو بلائے تو ان کو آنا ہوگا. اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں کرنا ہوگا. تب یہ ملک ترقی کرے گا. سب اپنا ایمانداری سے کام کریں گے، بیوروکریسی ایمانداری سے کام کرے گی، پولیس ایمانداری سے سیکیورٹی دے گی، سب کچھ ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا. ورنہ یہ کسی ایک شخص کی خواہشات سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. نہ ہی بیرونی سرمایہ کاری آ سکتی ہے کہ اگر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ویژن ہے، SIFC بن گیا تو ملک ترقی کرنے لگ جائے گا. یہ بالکل جسے کہتا ہے نا، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ خواہشات ہیں، خواب ہیں، پورے کبھی نہیں ہوں گے. اب ذرا آجیے رچرڈ اولسن، جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر رہے 2012 سے 2015 کے دوران. ہم تو عمران خان صاحب کے توشہ خانے اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں نا. رچرڈ اولسن صاحب افغانستان میں بھی امریکہ کے سفیر رہے، پاکستان میں بھی رہے، UAE میں بھی رہے، اور if I'm not wrong قطر میں بھی رہے. اور یہ 2016 میں ریٹائر ہوئے تھے. 32 سال ان کا سفارتکاری کا کیریئر ہے. اب ان کے بارے میں سامنے یہ آیا ہے کہ ایک طرف یہ دبئی میں US قونصلیٹ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے وہاں پر، تو دبئی کے امیر نے ان کی ساس کو $60,000 کا اس دور میں ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کیا، جس میں ایئر رنگس تھے، انگوٹھی تھی، اور یہ چوڑیاں تھیں ہیرے کی. $60,000 کے اس دور میں. ٹھیک ہے. اور امریکی دفتر خارجہ کے یہ اصول یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایمبیسڈر کو $286 سے زیادہ مہنگی کوئی چیز اگر ملے گی تو اس نے رپورٹ کرنی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھے اتنا مہنگا گفٹ ملا ہے، وہاں پہ جمع کروانا ہے. اور اگر اس کو وہ لینا ہے تو جو اس کی ایکچوئل قیمت ہے، پاکستان میں تو کہتے ہیں 20% یا 50% دے کے آپ وہ تحفہ لے سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو 100% جو ویلیو اس تحفے کی ہے وہ دے لیں تو وہ تحفہ لے لیں آپ. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے وہ تحفہ وہاں پہ بتایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور سرے سے بتایا ہی نہیں کہ کوئی ان کو تحفہ ملا ہے. وہ بعد میں جب تحقیقات میں سامنے آئی تو ان پر وہ بنا، تو ان تحقیقات میں جا کے موقف اپنایا کہ وہ میری ساس کو گفٹ کیا تھا، مجھے نہیں گفٹ کیا تھا انہوں نے. دبئی کے امیر نے تو میرے پہ لازم نہیں تھا کہ میں ظاہر کرتا. ان کی بیوی جو اس وقت لیبیا میں سفیر تھیں، انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا کہ وہ میری ماں ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو ان کو اپنے گفٹس اور ایسٹس کو ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، تو وہ باؤنڈ نہیں تھی کہ ہم اپنی ماں کے گفٹ ڈکلیئر کرتے. پھر یہ پاکستان آگے 2012 میں تو مصوف کافی دل پھینک تھے. تو پاکستان میں بہت سی خواتین سے ان کے تعلقات رہے، یہ ان کو ڈیٹ کرتے تھے. ان میں ایک نام جو آن ریکارڈ انہوں نے بتایا ہے، امریکی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں جو آیا وہ ہے مونا حبیب. کوئی ایک صحافی تھی یہاں پر، اور ان کے ساتھ ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے. اور انہوں نے یہاں تک کہ ایک پاکستانی بزنس مین کو امریکہ میں، جو عماد زبیری ان کا نام بتایا جا رہا ہے، ان کو انہوں نے کہا تو عماد زبیری نے ان کی یونیورسٹی فی جو تھی کولمبیا یونیورسٹی کی، وہ $25,000 بھی ادا کی. اس کے علاوہ ان کو
پاکستان میں جب یہ سفیر تھے اس دوران جب برطانیہ میں ایک پرشین گلف کی کمپنی کو انٹرویو دینے کے لیے گئے تو اس کے لیے بھی انہوں نے ان کو $18,000 کا وہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کے دیا، ایئر ٹکٹ، انہوں نے وہ بھی نہیں اپنے آفس کو بتایا۔ اس کے علاوہ ان کو بتایا گیا کہ کیونکہ یہ ایک ان کے کورٹ ڈاکومنٹ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسی ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے تمام ان کے ایمبیسڈرز کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں سے ملیں گے ان کے بارے میں جو پاکستان میں سی آئی اے کا اسٹیشن چیف ہے آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ میں اس سے مل رہا ہوں، اور اگر آپ کسی خاتون سے آپ کے فزیکل ریلیشن شپ ہے اور آپ کوئی ان کے ساتھ ڈیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی، اور اگر وہ خاتون امریکی نہیں ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ سی آئی اے اسٹیشن چیف کو بتائیں گے کہ میرے اس خاتون سے یہ تعلقات ہیں، تاکہ سی آئی اے اپنے طور پہ سیکیورٹی کلیئرنس کر لے کہ یہ خاتون کوئی جاسوس تو نہیں ہے، کچھ ایسی تو نہیں ہے کہ ہمارے سفیر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ لیکن انہوں نے صرف ان کو یہ بتایا کہ میں اس خاتون کو ڈیٹ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا کہ ان سے ان کے کیا معاملات تھے، اور یہ مونا حبیب سے ڈیٹ کرتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین کو ڈیٹ کرتے رہے، اور اس دوران ان کی بیوی تھیں وہ لیبیا میں امریکہ کی سفیر تھیں۔ تو یہ ادھر پاکستان میں ادھر ادھر خواتین کو ڈیٹ کر رہے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ جو اب امریکہ ان کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی ڈیٹنگ کر رہے تھے کہ یہ کسی وقت بھی وہاں پہ بلیک میل ہو سکتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے نا کہ جو اس طرح کے سفیر ہوتے ہیں جب وہ کسی ملک میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف اس ملک کی خفیہ ایجنسیاں بلکہ کسی اور ملک کی خفیہ ایجنسی بھی اس کی کوئی ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کر سکتی ہے، کسی طرح سے بھی اس کو کمپرومائز کر سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کو نہیں تھا یہ احساس، اور یہ کیے جا رہے تھے۔ اور پھر سب سے مزے کی بات سنیے کہ جب وہ ان سے تحقیقات ہوئیں، وہ $60,000 کے ہیروں کے گفٹ کی، تو ان کی بیوی نے جو موقف اپنایا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس سے مجھے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی یاد آ گئے کہ ان کی بیوی کہتی ہیں رچرڈ اولسن کی کہ میں نے ان کو کہا گیا کہ یہ لیکن پھر بھی ان ایتھیکل طریقہ تھا، آپ اپنی ماں کو کہیں، یعنی کہ رچرڈ اولسن کی ساس کو کہیں کہ وہ ہیروں کا گفٹ واپس کر دے۔ تو وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ان ہیروں کی وجہ سے میں مشکل کا شکار ہو رہی ہوں تو آپ گفٹ واپس کر دیں، تو میری ماں نے وہ ہیرے واپس کرنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ میرے ہیرے ہیں تمہارے نہیں ہیں تو میں تمہیں نہیں دوں گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ رچرڈ اولسن کی بیوی نے جو اس وقت تھیں، اب تو وہ ڈائیورس ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ ہیرے کدھر گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان خاتون نے رچرڈ اولسن سے 2018 میں طلاق لے لی، اور رچرڈ اولسن صاحب نے پھر انہی مونا حبیب جو پاکستان میں جرنلسٹ تھی اور وہ ایک برطانوی شہری تھی جن کو رچرڈ اولسن نے ہی نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا، اس کے ذریعے اماد زبیری کے ذریعے فیس دلوا کے، پھر رچرڈ اولسن نے ان سے شادی کر لی اور دونوں میکسیکو سیٹل ہو گئے، پھر آئے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو دیکھیے اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے سپورٹر ویسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا، عمران نے کون سا کچھ غلط کیا ہے، امریکہ تک کا سفیر یہی کرتا رہا۔ لیکن بہرحال یہ غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن اس میں سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امریکی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کا دفتر خارجہ ہے یا ان کی ایف بی آئی ہے یا سی آئی اے ہے، وہ کتنے زیادہ ان چیزوں کو لے کے کانشیس ہوتے ہیں۔ ان کا کیسا میکنزم ہے کہ ایک ایمبیسڈر نے اگر کسی غیر ملکی خاتون سے تعلقات قائم کرنے ہیں تو وہ سی آئی اے کو بتائے گا کہ میں اس کو ڈیٹ کر رہا ہوں، اور سی آئی اے اس خاتون کی اسکروٹنی کرے گی وہ خاتون کون ہے۔ ہمارے یہاں پہ اگر کوئی ہو بیچارہ اگر بتا ہی دے آئی ایس آئی کو یا ایم آئی کو کہ میں کسی خاتون کو ڈیٹ کر رہا ہوں، تو یہ اس کی اسکروٹنی نہیں کریں گے، یہ اس کی ویڈیو بنا لیں گے بعد میں اس کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔